बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किताबों पर तबसरा और किताबों से इक़्तिबासात, इस सिलसिले में मेरा आज का प्रोग्राम जिस किताब के बारे में है उसका नाम है मैं और रेडियो पाकिस्तान, लम्हा बलम्हा। ये दास्तान हयात है जनाब मोहम्मद नसीमुद्दीन खान साहब की। मैंने इसको शुरू किया था एक बायोग्राफी के तौर पर, लेकिन जैसे ही चंद सफ़हात पढ़ा तो मुझे महसूस ये हुआ कि मैं कोई बायोग्राफी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो एक दास्तान इश्क पढ़ रहा हूँ। ये तो रोमांस था नसीम साहब का अपने काम के साथ, अपने इदारे के साथ, जिसका उन्होंने कर्ज उतारने की कोशिश की है इस किताब के अंदर। नसीम साहब रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे और उनकी वाबस्तगी शुरू होती है 1967 में, जब ये हिंदुस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान मुंतकिल हुए, जहां उस वक्त उनके बड़े भाई न सिर्फ एक सीनियर बैंकर थे बल्कि रेडियो पाकिस्तान ढाका और पीटीवी ढाका से भी वाबस्ता थे। और उनका एक कारनामा ये भी था कि पीटीवी ढाका से उन्होंने पाकिस्तान का पहला उर्दू ड्रामा अंधेरा उजाला नशर किया। इन हालात में इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ी सी जो तशनगी हुई रह गई है कि अपनी ज़िंदगी के उस दौर के बारे में जो 1967 से 1971 तक का दौर था, जहां उन्होंने ढाका में उर्दू को करीब से देखा, ढाका में अदीबों को करीब से देखा, और कहते हैं कि वो सुनहरी दौर था 1950 से 1970 तक का, जिस दौर में उर्दू काफ़ी फली फूली ढाका के अंदर। सच्ची बात यह है कि उस दौर का मैं चाहता था बहुत कुछ पढ़ना, लेकिन मुझे इश्तियाक रह गया, उसका उन्होंने ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया है इस किताब में। और इसी तरीके से उन्होंने अपने दूसरे दौर का भी ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया है, जब ढाका के फॉल के बाद ये बड़ी मुश्किलों से एक दलाल को पैसे देकर किश्ती के ज़रिए वहाँ से निकले हैं, कलकत्ता गए हैं, और फिर कलकत्ता जाने के बाद वहाँ से फिर उन्होंने कसद किया है और वहाँ से पहुँचे नेपाल, और 3 साल के बाद 1974 में पाकिस्तान वापस आके अपने इदारे से, अपने इश्क से दोबारा वाबस्ता हो गए, और विश था इनका रेडियो पाकिस्तान का। इनकी किताब को पढ़ के महसूस ये होता है कि रेडियो पाकिस्तान कोई एक खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं था, वो एक बहुत बड़ा इदारा था जिसने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं दो मैदान के अंदर। एक तो हमारी तहजीब का और हमारी सकाफत का तसलसल, और हमारी ज़बान का फ़रोग। इसमें ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं जिसके अंदर मालूम ये होता है कि कितनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी रेडियो पे इस जो बोली जाने वाली ज़बान के ऊपर। इसमें दो एक छोटे छोटे वाक़यात का जिक्र मौजूद है, जिसमें एक दफ़ा इनकी ड्यूटी जो थी वो बाकायदा ड्यूटी ऑफिसर के तौर पे भी लगाई गई थी। अपने मामूल की प्रोड्यूसर की जिम्मेदारियों के बाद इनको रात गए तक प्रोग्राम सुनने होते थे, और वहीं स्टूडियो में बैठ के। तो एक दिन इनको इनके स्टेशन डायरेक्टर ने फ़ोन किया, इस सीट पर नहीं थे, वापस आके फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि दरअसल मैं सीट पर इसलिए नहीं था कि मैं स्टूडियो के अंदर अनाउंसर की तस्हीह करने गया था, वो एक लफ्ज़ का उसने तलफ़्फ़ुज़ सही इस्तेमाल नहीं किया था। उनके स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि आप ये पूरी तफसील लिखकर मुझे दीजिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अगर आपने ये मुझे तफसील पूरी लिख के नहीं दी तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मजबूरन उन्होंने पूरा किस्सा लिख के बेटा कि भाई कौन सा लफ्ज़ था, कैसे था। अगले दिन मीटिंग में बाकायदा उसका जिक्र हुआ, और जिक्र होने के बाद फिर उन्होंने बड़ी सख्त कार्रवाई की, और वो अनाउंसर जो कि उस वक्त के मकबूल अनाउंसर रहे होंगे, उनको कई महीनों के लिए रेडियो से मुअत्तल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ गलत इस्तेमाल किया था। अगर देखा जाए तो ज़बान की जो खूबी होती है वो ये होती है कि आप ज़बान को जब पढ़ते हैं, किसी ज़बान को, अदब को जब पढ़ते हैं, तो आपका ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ भी बढ़ता है, और साथ ही साथ किस लफ्ज़ के कितने मफ़हूम है और कहाँ आपको इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ़ आपको मुताले से मिलता है। लेकिन किस लफ्ज़ को कैसे अदा करना है, उसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ये आपको अखबार से और किताबी दुनिया से नहीं मिलता है। ये आपको सिर्फ़ उन इदारों से मिलता है जो इस पे तवज्जो देते हैं, और रेडियो पाकिस्तान इस बारे में बहुत ही हसास था। आपने ज़ेड बुखारी साहब के वाक़यात बहुत से सुने होंगे कि किस तरीके से वो घर से बैठे-बैठे रेडियो फ़ोन करते थे कि ये लफ्ज़ कैसे गलत अदा हो गया। क्यों? इसलिए कि ये लोग वो थे जो समझते थे लोग हमसे उर्दू सीखेंगे बोलना। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ज़ेड बुखारी साहब ये है, उनका ताल्लुक कोई गंगा जमनी की तहज़ीब से नहीं था। उर्दू के बारे में बहुत हसास थे वो, और उर्दू को सही बोलने के बारे में बहुत हसास थे, हालाँकि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से था। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें ने बताया है अपने एक प्रोड्यूसर का हाल, एबी अंसारी साहब का, कि उर्दू तलफ़्फ़ुज़ पे वो कोई समझौता नहीं करते थे, और वो उनकी रेड लाइन थी, वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, और उनका भी ताल्लुक इत्तेफ़ाक़ से सूबे सिंध से था। तो बात ये हो रही थी कि रेडियो ने हमें
سکھایا کہ کون سا لفظ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے بولا جاتا ہے، اور یہ یقیناً اس کتاب کو پڑھ کے انداز ہوتا ہے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا، کہ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز میں نے جو دیکھی ہے تہذیب کے تسلسل کی اس کتاب کو پڑھ کے، وہ یہ کہ اخلاقی اقدار وہ ہوتی ہیں جو آپ کو خود سے پتہ ہوتی ہیں، جس کے لیے آپ کو رول اینڈ ریگولیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی ایسے واقعات سے موجود ہیں یہ، مثلاً ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا ایک پروگرام بہت ہی زیادہ مقبول ہوا جس کا نام تھا رنگ سخن۔ تو ابو ظہبی سے کسی نے ان سے رابطہ کیا، کسی اور صاحب سے، کہ ان سے میری بات کرا دو، میں چاہتا ہوں کہ رنگ سخن کو کتابی شکل میں شائع کروں۔ یہ ایجاد لینے بیٹھ گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ ریڈیو کی ملکیت ہے، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آپ ان شخص سے میرا رابطہ نہ کرائیں، میں رنگ سخن کو کتابی صورت میں شائع کرنے کے لیے اس کا ٹرانسکرپٹ ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اور بھی ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سارے واقعات ہیں جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہیں۔ ایک بار ان کو ایک چیلنج دیا گیا تھا کہ بھائی یہ فلاں ڈرامہ ہے، اس کا ناولٹ ہے، اس کی ریڈیائی تشکیل آپ کو کروانی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کی ایک ممتاز مصنفہ سے رابطہ کیا، وہ آئیں، اس زمانے میں ان کا ٹی وی پہ ایک ڈرامہ سیریل چل بھی رہا تھا، وہ راضی ہو گئیں اس کو بنانے کے لیے، لیکن شرط یہ رکھا کہ یہ ڈرامائی تشکیل میرے نام سے نہیں، میری بیٹی کے نام سے جائے گی۔ نصیر صاحب کہتے ہیں میں نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آپ کے نام سے جائے گی، آپ کی بیٹی کی جب نہیں ہے تو اس کے نام سے نہیں جائے گی۔ ایسے بہت سارے واقعات اس میں ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا اخلاقی اقدار کا تسلسل، اس میں ریڈیو پاکستان کا کردار۔ ایک بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے کہ ایک زمانے میں جب وہ ریڈیو پاکستان میں تھے تو ان کے اوپر کافی پریشر پڑا کہ نعتوں میں موسیقی کا استعمال شروع کیا جائے۔ اس پر انہوں نے سٹینڈ لے لیا کہ نعت کے اندر موسیقی نہیں آئے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ان پہ کافی دباؤ پڑا کہ جناب ایف ایم ریڈیو جتنے آ گئے ہیں وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہے، تو ریڈیو پاکستان پیچھے رہ جائے گا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا آپ ریڈیو کی لائبریری نکال کے دیکھ لیجئے، کوئی ایک نعت جو ریڈیو کی تاریخ میں کبھی آئی ہو جس کے اندر موسیقی کا استعمال ہوا ہو تو میں ابھی اور اسی وقت نوکری چھوڑ دوں گا۔ اتنا ان میں اپنی اخلاقی اقدار کا خیال تھا، اور یہ ادارے کے کلچر کا حصہ تھا۔ میں اس کا کریڈٹ دوں گا ریڈیو پاکستان کو جس نے ایسے اچھے اچھے ہیرے دیے۔ اچھا، ان کا تعلق زیادہ تو رہا ہے پروڈکشن سائٹ پہ۔ اس کتاب کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوا کہ پروڈیوسر کی بھی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور کیسے اس کو راتیں کالیب پڑتی تھیں ایک آدھے گھنٹے کے پروگرام کے لیے، حالانکہ اسکرپٹ کسی اور کا، ادائیگی کوئی اور کر رہا ہے، بات کوئی اور کر رہا ہے، لیکن پیچھے سارا کھیل جو ہے وہ پروڈیوسر کا تھا کہ اس اسکرپٹ کے لیے کون سا صداکار بہتر ہوگا اور اس تحریر کے لیے کون سا لکھاری بہتر ہوگا۔ ان کے ساتھ پھر میٹنگز کرنا اور یہ دیکھنا کہ چیز ویسی آ سکے کہ اگر کوئی افسانے کا پروگرام اگر ہے تو اس کے لیے صداکار کوئی اور ہے، شاعری کا ہے تو کچھ اور ہے۔ یہ خوبیاں ہمیں اس کتاب میں ملتی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے۔ ریڈیو پاکستان کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے قصے اس میں لکھے ہوئے ہیں، بڑے دلچسپ قصے۔ ایک تو انہوں نے بتایا یہ کہ بعض اوقات بعض پروگرام ایسے تھے کہ جن کے لیے پوری رات بیٹھ کر وہ اسکرپٹ تیار کرتے تھے، اور پھر جا کے وہ 15 منٹ کا پروگرام تیار ہوتا تھا جو نشر ہوتا تھا۔ ایک مشاعرے کا احوال انہوں نے کچھ یوں لکھا کہ میں نے پوری رات، جب ریڈیو سے ہم فارغ ہوئے ہیں تو ہم سیدھے چلے گئے جہاں مشاعرہ ہونا تھا، اور پوری رات میں نے وہاں گزاری ہے مشاعرے کو کوریج کرنے کے لیے، ریکارڈنگ کرنے کے لیے۔ صبح جب میں آیا ہوں ریڈیو پاکستان تو پھر میں گھر پہنچا ہوں دوپہر کو 1 بجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر بعد منی باجی کا پروگرام شروع ہونے والا تھا، بچے آ چکے تھے، اور جب پروگرام ختم ہوا تو پہلے منی باجی کو ڈراپ کرنا تھا، پھر مجھے ڈراپ کرنا تھا۔ تو پورا دن گزارا، پوری رات گزاری، اور دوپہر کو پہنچے۔ یہ ان کا کام سے عشق تھا اور کام سے رومانس تھا جو اتنا وقت دیا۔ ویسے اس پر مجھے ایک بڑا دلچسپ قصہ یاد آیا جو غالباً زید بخاری صاحب کے حوالے سے ہے، کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ریڈیو پاکستان کے پاس ایک ہی گاڑی تھی جس میں میں اور منی باجی ساتھ گئے تھے، پہلے وہ گلشن اتری پھر میں گھر اترا۔ تو ایک دور میں ایسا ہوا کہ رات کو جب ریڈیو کے پروگرام ختم ہوتے تھے تو ایک تو پہلے کوئی قرآنی درس آتا تھا، اور پھر اس سے پہلے استاد بندو خان سارنگی نواز اپنا موسیقی دیتے تھے۔ یہ 2 چیزیں روٹین میں تھیں، ایک تو درس قرآن جس پہ اختتام تھا، اور دوسرے سے پہلے استاد سارنگی نواز۔ تو ریڈیو والے احتیاطیں کرتے تھے کہ ان دونوں کو ہمیشہ الگ الگ بھیجتے تھے، کہ ایک کو گاڑی چھوڑ کے آ گئی، میں دوسرا فارغ ہوا اس کو چھوڑ دیا۔ ایک دن آ کے شاید بخاری صاحب سے کسی نے کہا کہ صاحب بڑا غضب ہو گیا، کل اتفاق سے کچھ گاڑی تھی نہیں تو ہم نے یہ کیا کہ استاد بندو خان سارنگی نواز کے ساتھ مولانا فلاں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، بڑے مشہور مولوی تھے کراچی کے، بھیج دیا۔ تو وہ خاصے داراز سے بڑے برہم تھے، ان کا فون آیا تھا اور وہ سخت غصے کے عالم میں تھے کہ آپ نے مجھے استاد بندو خان سارنگی نواز کے ساتھ بھیج دیا، یہ میری آپ نے توہین کی۔
تو کہنے لگے کہ بخاری صاحب یا جو بھی صاحب تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب کیا ہوگا، اب میں کیا جواب دوں گا؟ تو ان کا نہیں، آپ کو فکر نہ کریں، میں ان کو ٹھنڈا کر دیا ہے، میں نے معذرت کر لی ہے، میں نے وعدہ کر لیا آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو بولے نہیں بھائی، میں وہ مولانا فلاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی جو استاد بندو خان سارنگی نواز جب مجھ سے آ کے احتجاج کریں گے کہ مجھے اس مولوی کے ساتھ کیوں بھیجا، تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ خیر یہ قصہ ضمنی آ گیا تھا بیچ میں۔ تو اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے واقعات دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو چیز ہے جو مجھے بہت اچھی لگی، وہ جو اخلاقی اقدار جب آتی ہیں، کہ ان کا جو سب سے بڑا جو پروگرام تھا جو انہوں نے شروع کیا اور جو 27 سال تک چلتا رہا، جس نے میں سمجھتا ہوں کہ زندگیاں بدلی ہیں لوگوں کی، ریڈیو پاکستان کی معرفت، وہ تھا یہ بچہ کس کا ہے، جو ایٹھی سینٹر کے تعاون سے شروع ہوا، 1989 سے اسٹارٹ ہوا اور 2016 تک چلتا رہا۔ 27 برس میں ان کا کہنا ہے کہ ہزاروں بچے ہم نے لوگوں سے ملوا دیے ایٹھی سینٹر کے تعاون سے، اور جس کے لیے ڈیلی وہ 2-3 بچوں کے انٹرویو وغیرہ نام کرتے تھے۔ نسیم صاحب کی بڑائی ہے کہ انہوں نے کہا یہ کہ یہ آئیڈیا میرا نہیں تھا، یہ آئیڈیا ہمارے سینئر پروڈیوسر نقی صاحب کا تھا، یہ انہوں نے کنسیو کیا تھا کہ پروگرام ایسا آنا چاہیے، لیکن جب میٹنگ ہوئی تو پھر ذمہ داری میرے دی گئی کہ میں اس پروگرام کو نشر کروں گا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو یہ بات شاید گول کر دیتا، صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ میں نے یہ پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت دلچسپ باتیں، مثلا لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے کتابوں پر تبصرے کا پروگرام شروع کیا، تو مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ہم 2 کتابیں روز کی ہم ریڈیو پہ لیتے تھے، بڑی مقبول بھی تھیں جو ہمارے پاس آئی ہوئی تھیں۔ تھوڑے عرصے بعد معلوم ہوا کہ ریڈیو پاکستان میں موجود کتابوں کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے جن پر تبصرہ کیا جائے۔ چنانچہ کہتے ہی ہیں کہ میں اردو بازار چلا گیا، اور اردو بازار جانے کے بعد میں نے وہاں ایک دکاندار سے رابطہ کیا اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا کہ ہمیں ریڈیو پاکستان پر کتابوں پہ تبصرے نشر کرنے ہیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ تو اس دکاندار نے، جس کا انہوں نے کتاب میں نام نہیں لکھا اتفاق سے، کہ فوری طور پہ 10 کتابیں بڑی اچھی چھانٹ کے ان کے حوالے کر دیں، ایک رسید بنائی ڈپلیکیٹ میں ان کے حوالے کر دی، کہیں گے آپ کو جب جتنی کتاب چاہیے ہو آپ لے جائیے اور اس پہ تبصرہ کیجیے اور اسے واپس کر دیجیے۔ جی، کتابوں پر تبصرے کا ایک دور یہ بھی تھا۔ اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ چھپوا لیتے ہیں، پلے نہیں پڑتا ہے، اور پھر زبردستی لوگوں کو تبصرے کے نام پہ بھیجتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ مفت کی بھیجی ہوئی چیزوں کے اوپر تبصرے جو ہے اس طریقے سے آتے نہیں ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کراچی والے ان کو جانتے ہیں، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے صحافی۔ ایکسپو سینٹر میں باقاعدہ کسی کے اسٹال کو انہوں نے شیئر کیا ہوا تھا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اور ان کے پاس کتابوں کے وہ ڈھیر لگے ہوئے تھے جو ان کے پاس تبصرے کے لیے آئی تھیں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ بڑے خلوص سے فلاں صاحب کی خدمت میں، اور وہ کتابوں کو وہاں پہ بیچ رہے تھے، اپنے نام آئی ہوئی کتابوں کو تبصرے کے لیے۔ لیکن مصنف غریبی کیا کرے، 200-300 کتابیں چھاپ بیٹھا ہے، جو مانگتا ہے جان چھڑاتا ہے، اور یہ جان نہیں چھوٹتی ہے، بس ایک ہی بات ہوتی ہے، فرمائش ہوتی ہے کہ ایک سیلفی بنوا لیجیے تاکہ میں اپنے فیس بک پہ ڈال سکوں اور بتا سکوں میں کتنا مقبول ہوں، دیکھیں آرٹس کونسل میں فلاں نے مجھ سے کتاب لی، فلاں نے کتاب لی۔ تو یہاں تو جو کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، 80% لوگ وہاں پہ کتاب پڑھ کے نہیں آتے ہیں، اور اسٹیج پہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کتاب اتفاق سے مجھے رات دیر سے ملی، یا یہ کتاب مجھے ابھی ملی ہے، پڑھی تو میں نے نہیں ہے، لیکن اب آگے وہ اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی اگر جس نے کتاب پڑھی نہیں ہے تو اس کو بلایا کیوں اپنی رونمائی کے لیے، اور اس نے ایکسیپٹ کیسے کر لیا، سوائے اس کے کہ من تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو، میں آپ کی امیج بلڈنگ کرتا ہوں، آپ میری امیج بلڈنگ کریں۔ بات ہم تھوڑی سی نکل جائے گی، آخر میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا کہ یہ جو ان کا عشق تھا ریڈیو کے ساتھ، انہوں نے اس کی بڑی بھاری قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ 2 دفعہ موت کے منہ سے نکلے ہیں اپنے ریڈیو کے عشق کی وجہ سے۔ پہلی بار 1971 میں جب ڈھاکہ فال ہو رہا تھا، تو مکتی بہانی والے ان کو اس لیے اٹھا کے لے گئے تھے کہ یہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ تھے، اور وہاں لے جا کے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا تھا، باقی کے ساتھ فیصلہ ہو چکا تھا، ایگزیکیوشن باقی تھی۔ اتنے میں ان کی ایک بھاوج کو، جو بنگالی تھیں، نسل بنگالی تھیں، یہ اطلاع ملی تو وہ فوری طور پہ وہاں گئی اس جگہ پہ جہاں ان کو قید رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے جانے کے بعد ان کو ٹھیک ٹھاک سنائی ان لڑکوں کو جو ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے قتل کرنے کے لیے، اور بنگالی زبان میں اچھی طریقے سے سنانے کے بعد کہا کہ ان کو ابھی اور اسی وقت رہا کرو، اور پھر وہ اپنے ساتھ لے کے واپس آ گئی۔ ایک ان کی زندگی کا یہ واقعہ تھا، اور دوسرا واقعہ وہ تھا کہ جب یہ ریڈیو پاکستان کراچی سے باہر نکلے تو ایک آدمی نے آ کے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا تعلق ایف ایم سے ہے، ایف ایم ریڈیو سے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ یہ سنتے ہی اس آدمی نے چاقو نکالا اور ان پر چاقو کے وار کرنے شروع کر دیے، لہو لہان ہو گئے، کچھ لوگوں نے ان کو بچایا،
5 دن تک اس اقدام قتل کے بعد اس جرم میں کہ ان کا تعلق ریڈیو سے تھا یہ جناح اسپتال میں ایڈمٹ رہے ہیں۔ اب اگر میں سارے واقعات آپ کو سنا دوں گا تو آپ اس کو خریدیں گے کیسے؟ یہ کتاب قلمکار قلم نے شائع کی ہے اور 600 روپے کی قیمت ہے، ابھی مارچ میں شائع ہو کے آئی ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور خریدیے، آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے اگر آپ کو آپ بیتیاں پڑھنے کا شوق ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔